अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं इस वक्त दरून टीवी। हमारे पास आज दो मौजू हैं जिस पे हम बात करेंगे। नंबर एक, बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 8-9 महीनों से गवर्नर की तकर्रुरी नहीं हो सकी है, उसकी वजूहात क्या हैं, बामी इख्तिलाफ़ात हैं या कोई और वजह, इस पे बात करेंगे। और दूसरी ये कि हुसैन वाडेला साहब, उनके साथियों की ज़मानत तो मंजूर हो चुकी है 2 दिन कबल, लेकिन अब तक उनकी रिहाई नहीं हो सकी है। उसमें क्या कानूनी पेचीदगी सामने आई है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन साथ में एक उड़ती खबर ये है कि मौलाना तारिक जमील पर कुछ माली स्कैंडल के मामलात हैं, मशहूर जो मुबल्लिग़ है उस पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है और अपना फीडबैक भी देना है। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं, एक छोटी खबर है, मैंने कहा चलते चलते अपने शुरू होने से पहले अपने नाज़रीन को मैं शेयर कर दूं। अभी मैं बैठा हुआ था, एक मुझे फ़ोन पे एक मैसेज आया है। उसमें क्या है कि जी मौलाना तारिक जमील को जो है FIA ने उसके 3 अकाउंट्स मुंजमद कर लिए हैं और इस अकाउंट्स में 50 अरब रुपया जो है पड़े हुए थे। और हालिया दिनों में आपने सुना था कि जो कनाडा में उनको दिल का दौरे की जो ख़बरें आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो ड्रामा था, वो जो दिल का दौरा है वो ड्रामा था, कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा था। वो यहाँ से पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं, मुबल्लिग़ इस्लाम साहब यहाँ से फ़रार हो चुके हैं। आपको याद होगा कि मुजारिबा एक कमीशन था या मुजारिबा ट्रेवल, कोई इस तरह का कोई चीज़ थी। तो कराची के एक मुफ्ती साहब इसी तरह बड़े तकारीर वाज नसीहतें करते थे। बाद में जब उनका स्कैंडल सामने आया तो पता चला कि उन्होंने भी मुजारिबा स्कैंडल बड़ा मशहूर हुआ था, उसमें भी 50 अरब के लगभग पैसे लेके वो कनाडा गए थे। उस मौलाना के बाद अब मौलाना तारिक जमील साहब पे पता नहीं मौलाना है, कुछ लोग कहते हैं मौलाना है, कुछ कहते हैं, मैं खुद कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ, लेकिन लोग उसको मौलाना से जानते हैं। मतलब मुबल्लिग़ इस्लाम का नाम दिया गया है पाकिस्तान में उनको, बड़ी शोहरत है उनकी। लेकिन आज एक स्कैंडल, माली स्कैंडल सामने आया, तो इसका मतलब ये है कि जी ये जो कहते हैं कि जी ये दुनिया जो है ना, ये तैयारी करनी है आखिरत के लिए। जो लोगों को नसीहत किया करते हैं, जब आखिरत की ही तैयारी करनी है, दुनिया जो है आजिज़ी दुनिया है, यहाँ से जाना है, फ़ानी है, तो फिर 50 अरब आप अंदाज़ा लगा लें कि 50 अरब रुपया जो है उसके अकाउंट से जो है वो फ्रीज कर दिए गए हैं। तो ये 50 अरब क्या करना है उसने। बहरहाल ये मैंने कहा शुरू होने से पहले इसको शेयर करूं, लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है। मौजू ये है कि हुसैन वाडेला साहब की ज़मानत उनके साथियों की 2-3 दिन कबल, कल शायद मंजूर हो चुकी थी, अदालत की जानिब से उनको ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकी है। जुस्की साहब जो है उनका हुआ है, वो आज रिहा हो गए और चले गए, मतलब घर चले गए। लेकिन हुसैन वाडेला साहब और उनके बाकी जो साथी हैं जो क्राइम ब्रांच में, उनकी नहीं हो सकी है। मैंने उनके वकीलों से बात हुई तो उनका कहना है कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स, आइनी कागजात हैं, वो ग्वादर से कोयटा पहुँचने हैं, और जब कोयटा पहुँचेंगे तो उनको देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा। अगर वो उनमें कोई गलती या कोई इस तरह की कमी बेशी ना हो तो फिर कल मुमकिन है कि हुसैन वाडेला साहब की जो है वो रिहाई मुमकिन हो। लेकिन जब तक वो कागजात नहीं आएंगे तब तक वो जो है लाकअप में ही रहेंगे। कुछ दिन कल शायद मैंने बात की थी कि ज़मानतें तो जो FIR उन पर काट दी गई थी, उन पे तो ज़मानत हो चुकी है। अगर हुकूमत या दूसरे कहीं और से कोई और मुकदमा दायर नहीं किया गया तो वो रहा हो सकते हैं। लेकिन मेरा अब भी ख़दशा यही है कि मुमकिन है कि कल तक कोई और कानूनी पेचीदगी सामने आए और ये रिहाई इतनी जल्दी मुमकिन ना हो सके। इसी तरह मौलाना हिदायतुर्रहमान का भी शायद कल के दिन जो है उनके रिमांड 3 दिन का पूरा होने को है। कल उनको जब अदालत लाया जाएगा तो देखा जाएगा कि उनकी ज़मानत होगी या नहीं होगी। लेकिन मेरा ज़ाती राय यही है कि नहीं हो सकती शायद ये।
پھر آج ایک اور خبر آئی تھی کہ ایک ٹی وی چینل نے ایک سروے کیا ہے گوادر میں، لوگوں سے پوچھا ہے عقد و تحریک کی موومنٹ کے حوالے سے اور مولانا ہدایت الرحمن کی گرفتاری، حسین واڈیرہ صاحب کی گرفتاری سے متعلق میجورٹی کوئی 80% کے قریب لوگوں نے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں نے جو ہے یہ جو گوادر میں ہوا تھا کریک ڈاؤن اس کے مخالف ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمن اگر نکل آئیں گے، کوئی بھی وہ موومنٹ کے لیے کوئی بھی وہ اعلان کریں گے تو ہم مولانا کا ساتھ دیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام کی کتنی تعداد وہ عقد و تحریک سے جڑی ہوئی ہے، ان کی جذباتیت کی حد تک جو ہے وہ اس کا لنک ہیں وہ عقد و تحریک سے۔ تو اتنی بڑی آبادی کو لاٹھی کے ذریعے یا بزور قوت ختم کرنے کی کوشش کرنا اور یہ سمجھنا کہ جی ابھی معاملہ ختم ہو گیا ہے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ لوگوں کی جو امنگیں ہیں نا، جو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پالیسی سٹیٹمنٹ بنا دیں یا اپنی پالیسیاں بنائیں، تاکہ عوام کے اندر وہ جو مایوسی ہے، بے چینی ہے، وہ نفرت میں تبدیل نہ ہو۔ اگر نہیں آپ عوام کو کچھ نہیں سمجھتے، عوام کی اکثریت کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ کہتے ہیں جی 200 400 500 لوگ ہیں وہ شرپسندی کر رہے تھے، ان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، کچھ کو گرفتار کر لیا ہے، کسی کو ہم نے بھگا دیا ہے، تو یہ دراصل عوام کی جو موومنٹ ہے اس کے ساتھ مذاق ہے، اس کو بالکل اگنور کرنا ہے، انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے کہ عوام کچھ نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے۔ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ تو آج کی جو یہ سروے ہے یہ تو یہی کہتی ہے کہ عقد و تحریک پاپولر ہے گوادر میں، اور لوگوں کی سمپتی ہے عقد و تحریک کے ساتھ، حسین واڈیرہ کے ساتھ، مولانا ہدایت الرحمن کے ساتھ۔ اس کو آپ کیسے نظر انداز کریں گے؟ ٹھیک ہے، زبردستی ہو سکتا ہے، زبردستی آپ بہت کچھ ہو سکتا ہے، ڈنڈے سے بہت کچھ آپ ایک چند گھڑی کے لیے، کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کا سلوشن نہیں ہے۔ مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا یہ سلوشن نہیں ہے۔ حکومت اس پہ تو بات ہوئی ہے، جب آپ ٹان لیا ہے کہ جی ہم نے مارنا ہے، پیٹنا ہے، جیلوں میں ڈالنا ہے، وہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، آپ کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن عوام کے دلوں سے پھر یہ اپنے بارے میں نفرت اور موومنٹ کے بارے میں محبت کو کیسے ختم کریں گے؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکمرانوں پہ، پالیسی سازوں پہ، اختیارداروں سے، کہ وہ ایسے ہی عوام کے امنگوں کو، ان کے خواہشات کو، ان کے بنیادی مسائل کو اگنور کر کے، ان کو نظر انداز کر کے اور اس کو چند لوگوں کی شرپسندی قرار دیں گے تو وہ ان کی مرضی ہے، برحال کر لیں۔ ابھی آتے ہیں جی دوسرے سیگمنٹ پہ اپنے، کہ بلوچستان میں کوئی 9 مہینے ہو گئے ہیں شاید پی ڈی ایم کی حکومت کو نا، بلکہ زیادہ ہوئے ہوں گے۔ ہم سن رہے تھے کہ بلوچستان کا گورنر تو آج اپائنٹ ہونا ہے، کل ہونا ہے، لیکن بلوچستان میں گورنر کی تعیناتی نہیں ہو سکی، اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 3 پارٹیاں ہیں گورنر کے معاملے پہ، وہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یعنی گورنر کی تعیناتی نہیں ہو پا رہی۔ جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی، یہ تینوں پارٹیاں جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ بلوچستان میں ان کی گورنر ان کی ہو۔ جمعیت علماء اسلام نے حالیہ دنوں میں دلاور خان کاکڑ ہیں، ان کا نام دیا ہے ایز گورنر، اور پیپل پارٹی کی جانب سے سربلند جوگی کا نام دیا گیا ہے، اور بی ایم پی کی جانب سے ظاہر ہے کہ ولی کاکڑ صاحب کا نام دیا ہے۔ تو تینوں جماعتوں نے، تینوں جماعت پی ڈی ایم کے اندر موجود ہیں، پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں، پی ڈی ایم میں اندر ہی اتحادی ہیں، تینوں جماعتیں مرکزی حکومت میں مخلوط حکومت کا حصہ ہیں، لیکن اب تک وہ گورنر بلوچستان کی تعیناتی سے متعلق
فیصلہ نہیں ہو رہا ہے ان کے درمیان۔ تو یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں اب تک گورنر کی تعیناتی نہیں ہو سکی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم اندر سے ٹوٹ گئی ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم اندر سے بالکل ٹوٹ گئی ہے، حکومت کی حد تک ٹوٹ گئی ہے۔ اے ایم پی کو یہ کہا گیا تھا جب پی ڈی ایم بنی تھی، جب اس کو پی ڈی ایم میں لایا گیا تھا اے ایم پی کو، تو اس میں اے ایم پی کو ڈپٹی چیئرمین شپ دینے کی آفر کی گئی تھی سینیٹ میں۔ تو اے ایم پی کا بھی اپنا گلہ موجود ہے کہ جی ڈپٹی چیئرمین شپ کے لیے آپ نے ہمیں کہا تھا لیکن وہ آپ نے نہیں دی۔ تو اے ایم پی اپنی جگہ ناراض ہے، اور پیپل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام، بی ایم پی، یہ گورنرشپ پر جو ہے ان کی آپس میں ظاہر کی ناراضگی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب بلوچستان کی گورنرشپ کی تعیناتی نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی وہ مجبور ہیں، چاروں طرف سے مجبور ہیں۔ ایک پارٹی بھی چھوڑ کے چلی گئی تو ان کی حکومت تو گئی۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پی ڈی ایم بھلے ہی کہے کہ ہم نے مطلب سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے اور سیاسی جماعتوں کے مشاورت سے اتحاد بنی ہے، لیکن حکومت بنانے میں پی ڈی ایم میں کو ظاہر کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ دی ہے، جس طرح کہ عمران خان کہتے ہیں، الزامات ان کی طرف سے آتے ہیں، لیکن اس ٹائم کے اسٹیبلشمنٹ نے تو ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کو سپورٹ دی ہے۔ تو میں ذاتی طور پر سیاسی جو ہے اس طرح کے نہیں، یہ جو کلا بازیاں کہتے ہیں نا، اور یہ اس سے مجھے ایسے عجیب لگتا ہے، میں ان سے ہوں کہ جب آپ حکومت میں نہیں تھے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو آپ کے مولانا فضل الرحمان لیں، نون لیگ لیں، خواہ پیپل پارٹی، کوئی بھی پارٹی آپ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے وغیرہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب اپنی باری آئی تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ان کو نظر نہیں آئی۔ ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہونی چاہیے، کیونکہ ایم کیو ایم کے اپنے مسائل ہیں، وہ وقتاً فوقتاً کہتی رہتی ہے کہ جی میں نے حکومت سے نکلنا ہے، تو پھر وہ نہیں نکلتی، ظاہر ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے کہا گیا ہے کہ اب فی الحال نہیں نکلنا ہے اپنے، تو وہ نہیں نکل رہے۔ تو ابھی اگر سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے تو پھر یہ گورنرشپ، ڈپٹی چیئرمین شپ یا چیئرمین شپ، یہ تو پارلیمنٹ کے اندر کے مسائل کہیں، اس کو ایشوز کہیں، جو وہ تو ان کے اپنے یہ کام وہ خود کر سکتے ہیں نا۔ شروع میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، انہوں نے کہا جی صادق سنجرانی چونکہ چیئرمین سینٹ ہے ان کو نکالا جائے گا وغیرہ، وہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ ہم نے ویلاگ میں کہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے بالکل روک رکھا ہے کہ چیئرمین سینٹ کو فی الحال کسی نے ہاتھ نہیں لگانا ہے، اور جب تک چیئرمین سینٹ کو آپ تبدیل نہیں کریں گے تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو پیپل پارٹی کے، اس کی جگہ اے ایم پی کا بندہ نہیں آ سکتا، ڈپٹی چیئرمین، وہ عہدہ اے ایم پی کو نہیں مل سکتا۔ تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر مسائل ہیں، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان گمسان کے اختلافات ہیں، جو ہماری اطلاعات ہیں ان کے مطابق کہ گمسان کے اختلافات ہیں، معمولی اختلاف نہیں ہیں۔ چونکہ انہوں نے پورا 4 سال موومنٹ چلایا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور نون لیگ نے بھی چلائی تھی، بعد میں آخر میں پھر پیپل پارٹی نے بھی موومنٹ چلائی تھی، تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو نکالا گیا اور پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی۔ ابھی وہ خفت جو ہے، وہ اس خفت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو رہے ہیں، بظاہر نہیں ہو رہے ہیں، اندرونی طور پر بالکل ٹوٹ چکے ہیں، اور بظاہر وہ ظاہر کہ ایک بھی پارٹی اگر حکومت سے نکل جائے گی، سب کا مشترکہ ہے نا یہ حکومت، تو حکومت نے گرنا ہے، تو ہر ایک اپنے اپنے انٹرسٹ پہ کام کر رہی ہے، لیکن بلوچستان کو ابھی تک گورنر نہیں ملا اس کی وجہ سے۔ اور شاید یہ صادق سنجرانی کی قسمت بھی ہے کہ پی ڈی ایم آپس میں الجھ گئی ہے، ان کی سیٹ جو ہے بچی ہوئی ہے، اور آصف زرداری اور پیپل پارٹی باقی جماعتوں کے وہ بچا رہی ہے، پیپل پارٹی صادق سنجرانی کو، باقی پارٹیاں نکالنا چاہتی ہیں۔ تو اس کشمکش میں، اس لڑائی میں، مرغ لڑائی میں
صادق سنجرانی صاحب فی الحال بچ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے دوست ولی کاکڑ جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے ایسی گورنرشپ۔ ایک طرف خوش قسمتی ہے، دوسری طرف کم قسمتی ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ گورنر اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سے دوست کہہ رہے ہیں کہ شاید چند ایک دن میں گورنر جو ہے وہ تعینات کیا جائے، لیکن میں نے جو معلومات لی ہے میرے معلومات کے مطابق فی الحال اس مطلب ماضی قریب میں جلدی میں مہینے 2 مہینے میں بلوچستان کی گورنر جو ہے اس کی تعیناتی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔